बाब अव्वल तासुर और कभी ना करना एतबार किसी शख्स के पहले तासुर पे, क्योंकि इंसान कभी वो नहीं होते जो तासुर दें वो पहली मुलाकात में। इंसान होता है सुरमाई स्याह और सफ़ेद, दिखाता है अपने रंग वो यक बायक है मुनसर उसका तासुर तुम पे। तुम हो कौन, है तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी ज़ात कौन। एक बार जो हो जाए तयन तुम्हारी ज़ात का, फिर देखोगे किस तरह होते हैं तख्लील पहले तासुर। यूनान। रात का आखिरी पहर था, आसमान स्याह से सुरमाई हो रहा था, ऐसा ऐसा नीला होने के लिए। ठंडी हवाएं इस वक्त वजूद को भली मालूम होती थीं। सारे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, यूं कि अगर तुम कदम भी ज़मीन पे धर दो तो आवाज़ मीलों तक जाएगी। कहानी एक लंबी सफ़ेद गली से शुरू होती है। अंधेरा, खूब अंधेरा, जिससे सारे में राज कर रखा था। गली का सफ़ेद ईंटों वाला फर्श एतराफ़ के घरों की सर्द, बिल्कुल हल्की सर्द रोशनी में सुरमाई दिखता था। ये वो वक्त था जब हर सी रूह ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही थी, लेकिन यही वो वक्त भी था जिस वक्त आधी दुनिया के जुराइम होते थे। यही वो वक्त था जब आधी दुनिया गुनाह करती थी, और यही वो वक्त था जब हमारा अल्लाह हमारी दुआओं पे फ़ौरन कुन कहता है। सफ़ेद लंबी गली जिसके दोनों अतराफ में घर बने थे, सफ़ेद उजले घर जिनके गुंबद नीले थे। गली इस वक्त खाली थी, कोई ज़ीरो नज़र न आता था, कोई आवाज़ नहीं आती थी, हर तरफ सकूत था। ऐसे में हमसाया गली के एक कोने से एक ऊंचा लंबा आदमी इस गली में दाखिल हुआ था। किसी घर की सर्द बत्ती में उसका चेहरा हल्का सा वासिया हुआ था, सब्ज़ आँखें, दबता रंग, मुनासिब नकूश। वो मुतनासिब चाल चलता आगे बढ़ रहा था। ये गली आगे जाकर साहिल की जाने मुड़ती थी। शायद वो मर्द सुबह होने से पहले साहिल जाना चाहता था। यूनान अपने तुलू और गुरूब आफ्ताब के दिलकश मनासिर के लिए बहुत मशहूर है। साहिल समंदर से सूरज को तुलू होते देखना यकीनन ही एक दिलफरेब मंजर होता। समंदर की नम हवाएं जब स्याहों के बदन छूती थीं तो दिल में अनोखी राहत दौड़ जाती थी। नीले पानी के सामने बैठकर दूर दूर से नजर आते उजले सफ़ेद घरों को देखना ये जिंदगी का बोनस गिफ्ट था। इस पहर उस गली में दाखिल होने वाला वो वाहिद इंसान नहीं था। कोई था जो चंद कदम के फासले से उसी गली में दाखिल हुआ था। उसका लिबास सफ़ेद था, लंबा सफ़ेद काफ्तान, यूं कि अगर वो घर की दीवार के साथ ठहर कर ऊंचे मर्द का ताकुब करे तो दीवार का हिस्सा मालूम हो। धीमी चाल चलता मर्द यकदम रुका था, उसकी सब्ज आंखें तफक्कुर से सुर्खी थीं। सफ़ेद घर, नीला गुंबद, सब ठहर कर उसे देखने लगे थे। उसे अपने पीछे किसी की नज़र महसूस हुई थी, शायद कदमों की आहट भी। एक दायराना नज़र अपने अतराफ में डालकर चंद लम्हे ठहर कर वो कंधे झटक कर एक बार फिर चलने लगा था। शायद वहम हो, शायद गलत फहमी, खैर उससे क्या। वो मसरूर था, मुस्कुराता हुआ, बेपरवाह सा। चंद कदम, चंद मज़ीद कदम, मज़ीद चंद कदम, और वो एक बार फिर ठहर गया। अब की बार उसकी आंखों में हल्का सा खौफ था, चेहरा फिक्रमंद। वो तैयारी गैर में था, और पिछले एक हफ्ते से उसे कोई अपने करीब महसूस होता था। कोई था जो उस पे नज़र रखे हुए था, कोई उसके साथ कदम उठाता था, उसका ताकुब करता था। वो महसूस होता था, नज़र नहीं आता था, और उसकी यही हसरत खौफज़दा करती थी, बेचैन करती थी। सब्ज आंखों वाले मर्द को यकदम जान का खौफ लाक हुआ था, और अब तेज तेज कदम उठाने लगा था। चाल की मुसव्वरी दम तोड़ गई थी, अब महज जल्दी थी, इस ना खत्म होने वाली सफ़ेद गली से निकलने की जल्दी। नम हवाएं अब साजिश की बू से भर रही थीं, दम घुट रहा था। हर चंद लम्हा बाद उसे अपने अफ से आती आहट मजीद तेज होती महसूस हो रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात की तारीकी में अपने ताकुबकार का खौफ उसके दिल को बर्फ किए जा रहा था। वो तेज तेज चलते हुए जो ही पीछे देखता गली में कोई नजर ना आता। खौफ से उसके सारे जिस्म में एक लहर दौड़ जाती थी। उसके कदमों की तेजी के साथ ताकुबकार की नजरों की तेजी भी बढ़ रही थी। यूं लगता था जैसे वो एक पल के लिए भी उस सब्ज आंखों वाले मर्द को आंखों से ओझल होने नहीं दे सकता था। क्लिक की आवाज़ के साथ सब्ज आंखों वाले मर्द का दिल एक पल को रुक गया था। उसे यकीन आने लगा उसके हक में कोई है, और जो है उससे अभी भी अपनी गन लोड की थी।
جان کا خوف بڑے بڑے سرماؤں کی حکمت عملی کو ردی کا ٹوکرا بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے اونچے لمبے مرد کو احساس ہوا تھا وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا۔ تیز تیز چلتے قدم اب دوڑنے لگے تھے۔ اسے موت کا خوف تھا یا شاید نہیں تھا، اسے بس یہ خوف تھا کہ یوں تیاری غیر میں، یوں غیر مصفیوں کے درمیان اسے مارا نہ جائے، کم از کم جینے تلک تو نہ مارا جائے۔ گلی کے عین بیچوں بیچ سب سانکوں والا مرد ٹھہر گیا تھا، اس کے چہرے پہ ہلکا سا خوف تھا۔ گلی کی زرد بتیوں میں اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نظر آتی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر رکا تھا۔ لمبی سفید گلی یوں تھی جیسے پھول پھلیاں ختم ہی نہ ہوتی تھیں۔ تعاقب کار اب دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ سب سانکوں والے مرد نے جھک کر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چند گہرے سانس لیے۔ سانس فعال ہوا، خوف سائل ہوا۔ تعاقب کار نظر نہیں آیا۔ مرد سیدھا ہوا، اب وہ الٹے قدم چلنے لگا تھا، آہستہ آہستہ، بلی کی چال ہو جیسے، آنکھیں عقاب جیسی، بدن چوکنا۔ شاید اس سے کوئی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ الٹے قدم لیتے ہوئے وہ چند قدم ہی چلا ہوگا جب اس کا تعاقب کار اس کے قدموں کی آہٹ سن کر باہر نکل آیا اور اسے بغیر ایک لمحے کا وقت دیے سب سانکوں والے مرد نے ہاتھ میں پکڑی ایئرپورٹ کی ڈبی، اچھال کر اس کے عین سر کے مقام پر دے ماری۔ آہ! اس کا نشانہ اچھا تھا۔ سفید کافتان والا آدمی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر تھی جو اس کے سر میں اٹھی تھی۔ اونچا لمبا آدمی اب تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں ایک جانب کو مڑ گیا تھا۔ جب تک اس کا تعاقب کار اٹھا، دکھتے سر کو انگلیوں سے مسلا، تب تک وہ اپنے ہدف کو کھو چکا تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ واپس گلی میں چلا گیا۔ یہاں سے چند قدم دور ایک سفید گھر کی اوٹ میں وہ شخص بیٹھا تھا، وہ جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ گھر کی بیلکونی سے لٹکتی گلابی پھولوں کی لڑی اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب چمک رہی تھیں، خوف سائل ہو چکا تھا۔ مہندی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، مرنے سے بچ کر زندگی کی جانب آنے والی چمک۔ چند لمحہ بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور مزید چند لمحوں بعد گلی میں اس کے موبائل سے نکلتی اونچی اونچی آواز گونج رہی تھی۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ وہ مسرور سا سر دھنتے ہوئے جا رہا تھا۔ ساحل سمندر، طلوع آفتاب، پرانے گانے، کوئی ہے تو روک کر دکھائے اسے۔ بلوچستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلوچستان کے شہر گوادر کے قریب ایک گاؤں میں فجر کی آذانیں بلند ہوئیں تو زمانے کی ساری کثافت دھلنے لگی۔ چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کی اذان سارے گاؤں کی گلی کوچوں میں دوڑتی چلی گئی۔ آسمان سے آتا یہ فجر کی پہلی اذان تھی۔ کچھ لوگوں نے سن کر لبیک پڑھا اور کچھ تھے جو سن کر بھی سوتے بنے، اس بات سے انجان کہ جس ہستی کو نیند میں ہونے کا دھوکہ دے رہے ہیں، اس نیند اور سکون کو بنانے والا بھی وہ خود ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ محسن نے اپنی آخری سی کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی، لیکن کچھ تھے جنہوں نے نیند کو ترجیح دی، وہ کان لپیٹ کر سوتے پڑے رہے۔ محسن خاموش ہوا تو سارے میں جیسے خاموشی پھیل گئی ہو، سارا گاؤں ساکن ہو گیا۔ اسی پہر ایک چھوٹے سے گھر میں موبائل کے الارم کی چیختی چنگاڑتی ہوئی آواز سے کسی کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا، جسے نظر انداز کیا گیا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ چھوٹے سے کمرے میں گونجنے والی آواز سر پہ ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ لکڑی کے درمیانے سائز کے پلنگ پہ لیٹی دو لڑکیوں کی نیند بہت بری طرح خراب ہوئی تھی۔ کمرہ نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ بڑا، بس درمیانہ تھا۔ کمرے کے عین بیچ میں لکڑی کا پلنگ تھا۔ دائیں جانب والی دیوار میں دیوار گیر الماریاں تھیں، جامنی رنگ کی الماریاں۔ زیبی، بند کرو اس منحوس کو۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز اور اس آواز کے ساتھ ہی موبائل کی آواز سم دوڑ گئی تھی۔ دوسری لڑکی نے تکیے کے نیچے سے موبائل کھینچ نکالا تھا اور الارم بند کر دیا۔ سکون سا تھا جو اس چھوٹے کمرے میں ایک بار پھر پھیل گیا۔ چند لمحے موبائل بند کرنے والی لڑکی یوں ہی پڑی رہی، آنکھیں نیند سے بھری بھری تھیں، کچھ سرخ بھی، لیکن وہ انہیں بامشکل کھولے ہوئے تھی۔
کاش فجر فرض نہ ہوتی اور روزانہ دہرائی جانے والی سطر دہراتی اٹھ بیٹھی تھی، مندی مندی آنکھوں کو مسلتی وہ کسل مندی سے چند منٹ بستر پہ ہی بیٹھی رہی۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن وہ کافی دراز قد معلوم ہوتی تھی۔ چند پل بعد اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے تھے۔ دوسری لڑکی دوبارہ سو چکی تھی، وہی جو الارم کی آواز سے بیزار ہوئی تھی، اور وہ جو اٹھ بیٹھی تھی وہ اب اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کرتی کمرے کا دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی تھی۔ اسے وضو جو کرنا تھا۔ چند پل بعد وہ واپس لوٹی تو آدھی بھیگی بھیگی سی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ وضو کرتے وقت خود کو اتنا بھگا دیتی تھی۔ واپس آ کر اس سے کمرے میں موجود وائٹ سوئچ بٹن پہ ہاتھ مارا تو سارا کمرہ پیلی زرد روشنی میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے اس کے نقوش واضح ہوئے تھے، دراز قد سراپا، دبلی پتلی جسامت، بیضوئی چہرہ جو کہ شفاف تھا، آنکھیں سنہری تھیں، زیادہ بڑی نہیں، بس درمیانی، رنگت صاف تھی، گوئی گلابی سی۔ اس کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا قد، یہ اس کا قد تھا جو اسے ممتاز کرتا تھا، یا پھر چہرے کی سنجیدگی اور روب۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے جائے نماز نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں واضح ہوئیں، پتلی لمبی انگلیاں جن کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ اس کے سر پہ ریشمی دوپٹہ ٹکا تھا جسے وہ اب اتار رہی تھی۔ زرد بلب کی روشنی اب اس کے بالوں پہ پڑ رہی تھی۔ اس کے بال بے حد خوبصورت تھے، شہد رنگ، کمر سے ذرا اوپر تک آتے بال جو کہ نہ ریشمی تھے نہ بے حد کھدرے اور سخت۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر تم ضرور ایک بار انہیں چھو کر دیکھنے کی خواہش کرو گے۔ اب کہ اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا، سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چند پل بعد وہ جائے نماز پہ بیٹھی سلام پھیرتی نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے بیڈ پہ لیٹی لڑکی نے اپنا سر لحاف سے باہر نکالا تھا۔ زینیا، اللہ کا واسطہ ہے، لائٹ بند کر دو۔ وہ مقامی زبان بلوچی میں بڑبڑائی تھی، اس کی آواز اب تک خمار آلود تھی۔ زینیا نامی لڑکی دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہلکا ہلکا چھٹ رہا تھا، ہلکی سی سفیدی سارے میں اپنے پر پھیلانے کو تیار تھی۔ کونج، اب اٹھ بھی جاؤ ورنہ ابا کی پھٹکار سنو گی۔ زینیا اسے تنبیہ کرتی الماری کی جانب بڑھائی تھی، نفاست سے ٹنگے جوڑے، سلیقے سے جوڑ کر رکھی ہر ایک چیز۔ یہ الماری اس انسان کی تھی جسے خاندان میں پرفیکشنسٹ کہا جاتا تھا۔ مجال ہے جو زینیا حاکم کی کوئی بھی چیز یہاں سے وہاں ہو جائے، ذرا سا ہاتھ مار کر بالآخر اس سے اپنی مطلوبہ شے نکال لی تھی۔ اس کا کیمرہ، اس کی متاع حیات اور اس کی فوٹوگرافی کے چند مزید سامان۔ کونج، میں چھت پہ جا رہی ہوں، واپس آؤں تو تم مجھے جگی ہوئی چاہیے ہو۔ اب وہ دروازہ کھولے کھڑی تھی جس میں مختلف رنگز پڑی تھیں، ایک گول، ایک چکور اور ایک تکون، پتلی تاروں سے بنی رنگز۔ یہ شاید اس کی فوٹوگرافی کا سامان تھا۔ انہیں وہ انگلیوں میں فٹ کر کے کیمرہ سیٹ کر کے یوں تصاویر کھینچا کرتی تھی کہ لگتا تھا کسی دائرے کے درمیان سے تصویر لی گئی ہو، کبھی کسی تکون کے درمیان سے تو کبھی چکور۔ زینی، لائٹ بند کرتی ہوئی جانا۔ ایک اور ہانک جسے وہ نظر انداز کر کے کمرے کی چوکھٹ پار کرتی چلی گئی تھی، وہ مصروف لگتی تھی، کچھ بیزار بھی، بلکہ اس کے تو ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا وہ ساری دنیا سے ناراض ہے۔ اس گھر میں میری کوئی سنتا کیوں نہیں ہے؟ لائٹ بند کر دو۔ وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، بیزار، اکھڑا اکھڑا چہرہ، بیڈ سے اترتے ہوئے اس کے انداز میں جاریت تھی۔ وہ اس گھر کا چھوٹا بچہ تھی، وہ گھر کے چھوٹے بچے کے دکھ سے بھلا کون ناواقف ہوگا۔ وہ 17-18 برس کی لڑکی تھی، سیاہ بالوں اور درمیانے قد والی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، پکا سانولا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بھویں جڑی ہوئی، چہرے پہ جال چکے دانوں کے ہلکے ہلکے داغ باقی تھے۔ وہ خوبصورت تھی، نقش پیارے تھے، لیکن کیا تھا جو اسے عام بناتا تھا؟ اس کا روکھا، خشک اور بے جان چہرہ جس پہ خشکی کی وجہ سے خشکی کے سفیدی کے چلکے سے بن گئے تھے، سیاہ، کندھے سے نیچے تک آتے بالوں کو گول مول باندھے وہ بیزاری سے باہر نکل گئی تھی۔ یہاں سے چند قدم چل کر سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی چھت پہ آؤ تو بلوچی کھگا پہنے ہوئے دراز قد لڑکی ایک سٹول پہ چڑھی کھڑی تھی۔ دیواریں اونچی تھیں جس کی وجہ سے اسے مناظر قید کرتے ہوئے دقت ہوتی تھی، لیکن وہ زینیا تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ اب وہ گردن ڈھلکائے بادلوں سے ڈھکے آسمان کی تصاویر لے رہی تھی،
दफातन उससे खगे की जेब में बड़ा मोबाइल थरथराया। नीम अंधेरा और उभरती हुई रोशनी में उसका दराज कद सराबा बारूब लग रहा था। वो स्टूल से नीचे उतर आई, खग्गे की जेब से अपना मोबाइल बाहर निकाला। खग्गा इस तरह का कबायली लिबास होता है जो कि गोल फ्रॉक की तरह होता है, लेकिन यूं कि उसमें घेर नहीं होता। बाजू, सीने और दामन पे मुख्तलिफ किस्म की रवायती कशीदा कारी की होती है। कभी ये खग्गे शीशों के काम वाले होते हैं तो कई बार सुई या फिर करदियाई के काम वाले भी। इस वक्त जो खग्गा सीनिया ने पहन रखा था उस पे शीशों का काम हुआ था। मोबाइल हाथ में लिए कैमरे को कंधे से लटकाए वो मसरूफ सी नोटिफिकेशन खोल रही थी। उसके चेहरे पे नीली रोशनी पड़ रही थी। उसी नीली रोशनी में उसकी फेरोज़े की नोज़पिन नजर आई थी। यूं लगता था जैसे उसकी नाक के लिए ही बनी हो। कभी कभी किसी इंसान के हाथ, गले या तन पे पहनी चीज़ इतनी सज रही होती है कि यूं लगता है जैसे ही उसी के लिए बनी हो। ज़बरदस्त। आपके लिए एक पैगाम है मिस हाकिम। चंद दिन बाद एक ट्रैवल ग्रुप आपके इलाके आ रहा है। क्या आप उनके लिए फ़ोटोग्राफी कर सकती हैं? अंग्रेज़ी में लिखा एक तफसीली पैगाम। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठी थीं, लबों पे हल्की सी मुस्कान थी। उसी लम्हे चेहरे के घी दुपट्टा लिपेटे गूंज आती दिखाई थी। सीनिया ने मुस्कुराती नसों से उसे देखा था। वो जब मुस्कुराती थी तो आंखें छोटी हो जाया करती थीं, चेहरा चमकने लगता था, गाल सुर्ख होने लगते थे। तुम्हें पता है क्या, मुझे करीबी शहर में फ़ोटोग्राफी के लिए बुलाया गया है, वो खुशी से बता रही थी। गूंज के तासुरात अलबत्ता खुश्क ही रहे। नीचे जाकर अब्बा को बताओ, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे और तुम्हारी खुशी गारत बेसार उखड़ा ले जाऊं। सीनिया के चेहरे की जोत बुझ गई थी। उसकी आंखें वाज़े तौर पर उदास हुई थीं। अलबत्ता गूंज अब भी बेनियाजी से टहल रही थी। सीनिया चंद लम्हे बेमकसद वहीं खड़ी रही और फिर वहां से हट गई। अभी उससे नीचे जाने को पहली सीढ़ी पे कदम रखा ही होगा जब गूंज की आवाज़ पे ठहर गई। अब जाकर अब्बा से अपनी नाकाम ख्वाहिशात का बदला लोगी ना, क्योंकि जीनिया ने माफ़ करना तो सीखा ही नहीं, क्योंकि इंतकाम तो तुम्हारा जुनून है। उसका लहजा आम था। जीनिया जानती थी उसे अपनी बहन से मसला नहीं था, बल्कि इस वक्त जीनिया से ज़्यादा उसका अपना दिल चल रहा होगा। लेकिन वो अब्बा के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ेगी, ये तय था। सुनहरी आंखें वैसी नहीं गईं जैसी यहाँ आते वक्त थी। उनमें बदला था, इंतकाम था। वो एक साजिशी लड़की थी जिसे अपनी महरूमियों का बदला लेना आता था। सीढ़ियों पे पड़ते उसके कदम की आवाज़ किसी साजिश का नगारा बजा रहे थे। यूनान, ग्रीस। यूनान जनूबी मशरकी यूरोप का एक मुल्क जिसमें समंदरों पे हजारों जज़ायर वाक़या हैं। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस कहलाता है। ये मुल्क अपने हैरत अंगेज साहिलों और शिफाफ नीले पानी के लिए मशहूर है। उसके अलावा साइक्लेटिक फन, तामीर की खूबसूरती, गुरूब आफताब के दिलकश मनाजिर और बेशुमार सियाहती मुकामात भी। यूनान अपने आप में एक दिल पे सहर कर देने वाला मुल्क है। खूबसूरती, सकाफत, खाने और सियाहत, दुनिया में जब कहीं इन चीज़ों का जिक्र होगा वहीं यूनान का जिक्र ज़रूर होगा। सेंटोरिनी हमारी कहानी का हिस्सा इस वक्त यूनान का एक जजीरा है। सेंटोरिनी बेशक दुनिया के सबसे खूबसूरत जज़ायर में से एक है। 16वीं सदी कबल मसीह में एक आतिशफिशा फटने के नतीजे में इस जजीरे की ज़मीन ने एक नाहमवार सतह की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये जजीरा अपनी तारीख, साहिल, खाने और समंदर के किनारे बने एक अपने हैरत अंगेज सफ़ेद गाँव के लिए बेहद मशहूर है। सेंटोरिनी का दारुल हुकूमत गो के फेरा है, जिसे यूनान में थीरा या थीरावा का भी कहा जाता है। लेकिन इस वक्त हम ओया नामी एक जादुई शहर की सैर को निकले हैं। ये शहर एक खरी चट्टान की चोटी पे वाक़या है और अपने सफ़ेद और नीले मोकब शक्ल के घरों के लिए मशहूर है। अगर तुम ओया की सैर को निकलो तो तुम्हें यूं लगेगा जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में बस 100 रंग हैं। घरों के ऊपर हुआ सफ़ेद रंग और उनके गुंबद पे रंगा हुआ नीला रंग। ये शहर, बल्कि पूरा का पूरा यूनान अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर से लाखों की तादाद में सयाह यहाँ हर साल आते हैं। जिंदगी में अगर यूनान की सैर नहीं की तो सियाहत अधूरी है। ओया शहर में वाक़या एक नीला सफ़ेद कैफ़े इस वक्त लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दुनिया भर से आए सयाह और कई मुकामी लोग इस वक्त उसी कैफ़े में जमा थे।
یہ ایک اوپن ایئر کیفے تھا جہاں دیواریں سفید پینٹ میں ڈوبی تھیں اور کرسیوں کو نیلے رنگ میں رنگ دیا گیا تھا۔ نرم گرم دم توڑتی دھوپ کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں پہ پڑ رہی تھی۔ جہاں کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں اسی اختتام پہ ایک اسٹیج نما جگہ بنائی گئی تھی۔ شاید لوگ کسی کا انتظار کر رہے تھے، کوئی تھا جو یہاں آ کر ان سے مخاطب ہونے والا تھا۔ اسٹیج کی ایک جانب ایک لمبا چوڑا پوسٹر لگا تھا جس پہ اس انسان کی تصویر لگی تھی، ہاں اسی کی جس نے ابھی کچھ دیر میں یہاں آ کر ان تمام لوگوں کو اپنی بات سنانی تھی، کیونکہ اسے باتیں ہی آتی تھیں۔ انتظار کرتے خوف زدہ چہرے اشتیاق میں ڈوبے اپنی کافی ٹھنڈی کرواتے لوگوں کو چھوڑ بیک سٹیج کی جانب آؤ تو یہاں کھڑا تھا وہ آدمی، وہی جس کا چہرہ پوسٹر پہ لگا تھا۔ یہاں کافی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، کپڑے، جوتے، لوگ۔ شاید یہ شو بے حد جلدی میں ارینج کروایا گیا تھا۔ دراز قد مرد سیدھا کھڑا تھا، اس کے آس پاس دو لوگ تھے، ایک اس کا مائک اس کی کمر پہ فٹ کر رہا تھا، دوسرا اسے بار بار ایک ورق پہ لکھے الفاظ سنانے میں مدد دے رہا تھا۔ یہ زبان اس کے لیے انجان تھی، اسے الفاظ رٹنے میں دقت ہو رہی تھی، وہ سخت بیزار نظر آتا تھا۔ اس کے قد کے علاوہ کچھ نہیں تھا جو اسے قابل غور بنا تھا۔ سانولی رنگت رکھنے والا عام شکل مرد جس کے بال سیدھے تھے لیکن بے حد سٹائلش انداز میں کٹے ہوئے، ناک کھڑی تھی نقوش عام سے، ایک عام پاکستانی نقوش۔ وہ خوبصورت نہیں تھا، پرکشش بھی نہیں، اس کے چہرے پہ بس ایک چیز تھی جو چند پل کے لیے اسے دیکھنے کو مجبور کر دے گی، اس کی سبز اسکائی جیسی آنکھیں، وہ جو اسے مشرقی ہوتے ہوئے بھی مغربی بتاتی تھیں۔ اس کی کمر پہ مائک کی تار فٹ کرتے ہوئے لڑکے نے شاید کوئی غلطی کر دی تھی، تار ٹوٹ کر نیچے گر گئی، مائک کا کنیکشن بھی ٹوٹ گیا۔ اب کہ اس سبز آنکھوں والے مرد کی بس ہو چکی تھی، اس کی کوفت غصے میں بدل چکی تھی، اس سے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو مروڑ کر دور پھینکا اور مائک لگاتے لڑکے کو دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ اس کا چہرہ دھاگ رہا تھا، جبڑے بھینچ گئے تھے۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم لوگوں نے مجھے یہاں ذلیل کر رکھا ہے۔ وہ دھیمی آواز سے گرایا تھا۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں مہندی کمبیر ہوں۔ میں نے اپنے مصروف ترین شیڈیول میں تم لوگوں کے لیے وقت اس لیے نہیں نکالا تاکہ مجھے یہاں ذلیل ہونا پڑے۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر اس میں واضح حد تک تھی۔ ٹیم کے لوگ اسے رام کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ میں مائک لگا دیتا ہوں سر، آپ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا مائک۔ اسے نوچ کر اپنے کانوں سے ایئر پیس اتارا تھا، جاتے جاتے ہاتھ میں پکڑا مائک زور سے پرے اچھالا جو کہ سیدھا 7 بڑے لڑکے کے ماتھے پر آ کر لگا تھا۔ بھیک منگوں کے بھی کام کرنے پڑیں گے اب۔ وہ اردو میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اس لڑکے کے ماتھے سے سرخ پتلا خون بہنے لگا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکا نم آنکھوں سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ پبلک سپیکر جس کے لاکھوں لوگ مداح تھے، وہ جو نرم گفتار تھا، اس کا اصل یہ تھا وہ خود کو کیا دکھاتا تھا اور تھا کیا۔ یونانی لڑکا روتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ چہرے پہ مکھٹ اوڑے گھومتا تھا، باتیں جھوٹ تھیں اور آنکھوں کی معصومیت فریب۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا جیسا مشہور تھا، سچا، معصوم، نرم گو۔ اسلام آباد اپنے آپ میں مگن، خاموش، پرسکون سا شہر ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شہر بورنگ لگتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس شہر کا سکون ان کی متاع حیات ہوتا ہے۔ ہماری کہانی کا حصہ ایک شیشے کی عمارت ہے، آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتے ہوئے اور سرسبز لہلہاتے درختوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے۔ دور کہیں درمیان میں وہ شیشے کی عمارت بنی تھی، پہاڑ کی چوٹیوں جیسی، آسمان کی بلندیوں اور درختوں کی ٹھنڈک جیسی عمارت جس کے ماتھے پہ لکھا تھا قسم۔ یہ ملک کے سب سے مشہور فیشن ہاؤس کا مرکزی آفس تھا۔ کچھ عرصہ ہوا تھا کہ اس برانڈ کے کپڑے پہننا لوگ اپنی خوش قسمتی گردانتے تھے۔ شیشے کی چکور عمارت اپنی تمام تر شان سے کھڑی تھی۔ نیلے بادل اس وقت آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے عمارت کو دھوپ سے بچا رہے تھے۔ صبح تازہ تھی، سڑکوں پہ زیادہ رش نہیں تھا۔ عمارت کا داخلی دروازہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ گے تو تمہیں مختلف کیبنز دکھائی دیں گے جن کے گرد شیشے کی ہی سرحد سی قائم ہوگی، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی، بس اس کا مقصد ایک کیبن کو دوسرے سے الگ دکھانا تھا۔ کچھ لوگ سر جھکائے ہاتھ میں مختلف پینسلز لیے اپنے اسکیچ بک کے پنے کالے کرتے نظر آ رہے تھے، کچھ لوگ
یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے اپنے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں گرافک ٹیبلٹ تھا تو کسی کے ہاتھ میں کاغذ پینسل۔ کوئی اپنے کیبن میں بیٹھا گنگناتے ہوئے کوئی نیا ڈیزائن تیار کر رہا تھا تو کوئی اپنے پرانے بنائے ڈیزائن کو آگے ٹچ دے رہا تھا۔ یہ عمارت کا گراؤنڈ فلور تھا۔ یہاں وہ ڈیزائنرز بیٹھتے تھے جن کو ابھی بہت سارا کام کرنا تھا تاکہ دوسری منزل پر جا کر ملک کے نامور ڈیزائنرز کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ قاسم کی دوسری منزل پہ بیٹھ کر کام کرنا پاکستان کے ہر دوسرے ڈیزائنر کی آخری منزل تھی۔ دوسری منزل کے دورے کو فی الحال پینڈنگ پہ چھوڑ کر ہم تیسری اور آخری منزل پہ جائیں گے۔ یہاں مختلف آفیسز بنے تھے، چھوٹے چھوٹے کوزی آفس رومز جن کی دیواریں شیشے کی بنی تھیں، یوں جیسے گلاس والز۔ مرمری راہداریوں میں بھورے سنگ مرمر کے فرش پہ قدم رکھتے ہوئے یہاں سے وہاں آتے جاتے ڈیزائنرز، ان کی چھوی نرالی تھی۔ نچلی منزل کے برعکس یہاں کام کرتے لوگوں کی ناک ذرا اونچی تھی۔ وہ تم سے بات کریں گے تو گویا احسان کریں گے، تمہیں وقت دیں گے تو گویا جنت کا اعلان کریں گے۔ راہداریوں کے اختتام پہ ایک ہی آفس تھا جہاں سے آگے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر تمہیں آفس کا نقشہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو یوں سمجھو جیسے ایک گلی میں سڑک کے دونوں اطراف بنے گھر اور گلی کے اختتام پہ تمام راستوں کو بند کرتا ایک آخری گھر، ایک شاہی گھر۔ اسی شاہی گھر نما آفس کا دروازہ کھول کر اس وقت ایک آدمی باہر نکلا تھا۔ اس کی چال بادشاہوں جیسی تھی، اس کا قد، اس کا سراپا یوں تھا جیسے موت کے آخری لمحے تمہیں بچانے والا کوئی عظیم فرشتہ۔ فرشتے نما انسان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، وہ جو اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف تھا، پیشمانی تھی۔ وہ کوئی 33-36 برس کا عام صورت مرد تھا۔ اس کا نام ولید تھا۔ وہ قاسم کا سب سے ہائی کوالیفائڈ ڈیزائنر تھا۔ اس کے بنائے ڈیزائن کئی سالوں یاد رکھے جاتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں جادو تھا، اس کا دماغ عظیم تھا۔ تم وہ آدمی ہو جس نے قیس گمبھیر کو دھوکہ دیا؟ شہنشاہ نما آدمی، اس کی آواز راہداری میں گونجی تو سارے لوگ ٹھہر گئے۔ کچھ کی انگلیاں فوراً حرکت میں آئیں، دھڑا دھڑ میسیجز کیے گئے۔ نچلی اور درمیانی منزل کے ورکرز کو بلایا جانے لگا۔ قیس آج پھر فارم میں آیا تھا۔ قیس آج بولنے والا تھا۔ سارے آفس بلکہ ساری دنیا پہ فرض تھا کہ اسے سنا جائے۔ وہ اتنا کم بولتا تھا کہ کئی لوگ اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ تم نے ہمارے سمر کلیکشن کے ویژول، اسکیچ آرٹ، انسپریشن سٹوری، ہماری سال بھر کی محنت بیچ دی۔ اس کی بھاری آواز سارے میں ارتاش سا پیدا کر رہی تھی۔ وہ جہاں کھڑا تھا اس جگہ ہلکا اندھیرا تھا، اس کا چہرہ واضح نہیں تھا لیکن اس کی آواز کافی اچھی تھی، نیند میں ڈوبی ہوئی۔ آئی ایم سوری قیس، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں مجبور تھا قیس۔ میری بیٹی بہت بیمار تھی، اسے علاج کی ضرورت تھی، آپ سے ملنے والی تنخواہ بے حد کم تھی۔ میں ولید ہکلا رہا تھا۔ دھوکہ کبھی مجبوری نہیں ہوتا، یہ چوائس ہوتا ہے، تم نے اسے چنا ہے۔ فرشتہ صفت انسان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ جام مگوئیاں کرنے لگے تھے۔ اب کے نچلی اور درمیانی منزل کے ملازمین بھی یہیں جمع ہونے لگے تھے۔ لمبی چوڑی کلی نما راہداری اب کھچا کھچ بھر چکی تھی۔ میں شرمندہ ہوں قیس۔ آدمی ندامت سے سر جھکا کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، گردن جھک گئی تھی۔ غلط کام یوں ہی گردن جھکا دیتے ہیں۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے مجھے دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ قیس سامی آدمی آگے بڑھایا تھا۔ اب کے راہداریاں روشن ہو گئی تھیں، شاید کوئی مسئلہ تھا جو حل ہو گیا تھا۔ اس آدمی کے ارد گرد والا اتنے مسئلے کیوں رہتے تھے؟ میں مجبور تھا قیس، مجھے زیادہ پیسے چاہیے تھے۔ میں نے دوسرے برانڈ سے بات کی، ان لوگوں نے مجھے ایک آرٹیکل سکیچ کرنے کو کہا۔ آدمی رک رک کر ندامت سے کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے تعصب سے دیکھ رہے تھے، کچھ تمسخر سے، کچھ حسد سے۔ میں نے حامی بھر لی، میں کام پر لگ گیا، حالانکہ یہ میرے کانٹریکٹ کے خلاف تھا۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کیا۔ اس کی آواز سے نمی کھل گئی۔ فرشتہ صفت انسان بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں کام نہیں کر پایا، میرا بلاگ شروع ہو گیا تھا اور میں نے وہ ویژول اٹھا کر دے دیے جو قاسم کے لیے تھے۔ آئی ایم سوری قیس، آئی ایم سوری، مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ آدمی کے بس میں نہ تھا کہ قیس کے پیروں میں گر پڑتا۔ وہ مرد ہو کر اس طرح رو رہا تھا۔ آپ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں، لیکن میں التجا کروں گا کہ مجھے ایک چانس دے دیا جائے۔
میں نے قاسم کو اپنے 6 سال دیے ہیں، میری ایک غلطی کی وجہ سے میری نوکری مت ختم کریں۔ ملازمین اب اسے تراحم سے دیکھ رہے تھے، کچھ حسد سے، کاش اسے نکالا نہ جائے۔ پہلے گروہ نے سوچا خدا اسے جہنم مفصل کرے۔ دوسرے گروہ نے سوچا اب راہداریوں میں بس آدمی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ دھوکے باز بعد میں تھا، باپ پہلے تھا۔ کیس 2 قدم آگے آیا، اس کا چہرہ اب سب کے سامنے تھا، ہر اندھیرے سے پاک، روشنیوں میں نہایا ہوا۔ اس کی رنگت گندمی مائل سی تھی، اس کے نقش خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ تھیں، ناک اٹھی ہوئی، بال ہلکے گھنگھرالے تھے، کیونکہ اس کی شخصیت پہ بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اگر اس کے بال گھنگھرالے نہ ہوتے تو وہ کچھ بھی لگ سکتا تھا سوائے وجہ کے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی بڑی شیو تھی جو اس کی کشش میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اسے سرمائی 2 پیس پہن رکھا تھا، کلائی میں برینڈڈ گھڑی، پیروں میں لاکھوں روپے کے جوتے۔ وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا۔ قیس گمبھیر، تم نادم ہو؟ وہ اس ملازم کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ولید نامی ملازم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں قیس، خدا کی قسم میں بے حد شرمندہ ہوں، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ آپ چاہیں مجھے نوکری سے نکال دو لیکن مجھے معاف کر دو۔ راہداری میں اب بس اس کے سسکنے کی آواز آتی تھی۔ سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ قیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا۔ وہ فرشتے جیسا آدمی بولا تو چند ورکرز نے اسے فخر سے دیکھا، چند کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی، چند نے اس فرشتے کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ تم ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ قیس کے الفاظ اس روتے ہوئے آدمی کے اندر روح پھونک رہے تھے۔ اس کے بس میں نہ تھا، ورنہ اس فرشتے کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ وہ تشکر اور ممنونیت سے قیس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اب کوئی کوتاہی مت کرنا ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے۔ قیس کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ لوگوں کی نسوں سے اوجھل ہوتا کہ ایک آواز پہ رک گیا۔ آپ کو چاہیے تھا اسے نوکری سے نکال دیتے۔ کسی ڈیزائنر کی ناپسندیدگی میں ڈوبی آواز۔ قیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا۔ اس سے ایک ہی سطر گئی تھی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔ پیچھے راہداریوں میں لوگ اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ فرشتہ صفت آدمی روشنیوں اور لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، کسی انسان کو معاف کر دینے والی مسکراہٹ۔